बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने आपके साथ 8 शेयर करनी हैं। 8 स्टोरीज़। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को सियासत से निकाल दिया, इस पे बात करेंगे। मौलाना साहब को कौन सी बात का पता चला दुबई की मुलाकातों में कि वो अचानक बिगड़ गए? ये मामला क्या है, ये चक्कर क्या है? आखिर आपको भी कोई क्यूरियासिटी होगी। और नवाज़ शरीफ साहब अच्छे आदमी हैं, ये किसने कहा है? और इसराइल इमरान खान की हिमायत में खुल के सामने आ गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 3 अरब डॉलर का कर्ज का मामला निपटा दिया। ये क्या चक्कर है? इंडिया का न्यूक्लियर साइंसदान फंस गया। ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। ये क्या चक्कर है? और साथ ये भी बताना है आपको कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से सहाफ़ी ने सख्त सवाल किया। वज़ीर आज़म से आपने सख्त सवाल क्यों किया? और सहाफ़ी नौकरी से फारिग हो गया। इस पे भी बात करेंगे जनाब, बहुत ही तफसील के साथ बात करेंगे। लेकिन कुछ लोग पूछ रहे हैं, आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो उसकी तफसील। हमने को 2 दर्जन के लगभग लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई हैं, जो फालिज के मरीज़ हैं, जो माजूर हैं, उनको हमने व्हील चेयर्स भी देनी है। और साथ ही हमने पानी के प्रोजेक्ट्स लगाने हैं उन इलाक़ों में कि जिन इलाक़ों में इंसान और जानवर एक ही जौहर से पानी पीते हैं। और ये कार खैर में ये आपके ताउन और अल्लाह के करम से होगा। सबसे पहले मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के सख्त सवाल से मुतल्लिक, एक सहाफ़ी हैं जिनका ताल्लुक़ PTV से है, आज़म चौधरी साहब उनका नाम है। उन्होंने लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से एक सख्त सवाल कर लिया। गवर्नर ईद के दूसरे रोज़ वहाँ पर एक क्वेश्चन आंसर सेशन था और वहाँ पर सहाफ़ियों को मदऊ किया गया। PTV की तरफ से सहाफ़ी आज़म चौधरी, जो कि लाहौर प्रेस क्लब के सदर भी हैं, वो गए और उन्होंने वहाँ पर वज़ीर आज़म से सवाल किया कि वज़ीर आज़म साहब, ये जो मीडिया पर कदगने हैं, हर कोई कहता है कि हम इजहार राय की आज़ादी के हक़ में हैं, तो ये कब ख़त्म होंगी? और हर सियासी जमात इसका दावा तो करती है, लेकिन ये जो मीडिया पर पाबंदियां हैं, कदगने हैं, ये कब ख़त्म होंगी? इस तरीके का उन्होंने सख्त सवाल किया। वज़ीर आज़म साहब ने जवाब देना शुरू किया तो फिर उसके बाद माइक उन्होंने मरियम औरंगज़ेब साहबा को दे दिया, जो कि वज़ीर इत्तलाआत हैं। तो उनका कहा कि जी ये बताएंगे। फिर मरियम औरंगज़ेब साहबा ने बताया। उसी में हमारे दोस्त मोहतरम जनाब इसहाक़ डार साहब भी मौजूद थे और इत्तफ़ाक़ से उन्होंने कहा कि जी इमरान खान तो अपने पिक्ड, यानी कि पिक एंड चूज़ किया करते और अपने जो वो मुंतखब सहाफ़ी और चुनतखब सहाफ़ियों को दावत देते। और ये बात बिल्कुल ठीक है, वो अपने मुंतखब सहाफ़ियों को दावत देते थे और वो कभी कभार कोई सहाफ़ी आ भी जाता तो उनसे उलझ जाते थे। तो वो ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बात भी इंतहाई अफसोसनाक है कि फिर उसके बाद वो कहते हैं कि उस कॉन्फ्रेंस के, प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद, उस तकरीब के फ़ौरन बाद सहाफ़ी को PTV से फारिग कर दिया गया। गो के मरियम औरंगज़ेब साहबा ने इसको गलत कहा है कि ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने यह ख़बर दी है और ये गलत रंग दिया गया है और उसको निगेट किया। लेकिन सहाफ़ी ख़ुद कह रहा है कि जी बिल्कुल मुझे फारिग कर दिया गया है, मुझे प्रोग्राम में भी नहीं बैठने दिया गया। उसके फ़ौरन बाद मुझे मैसेज किया गया कि जी आप जो है ना, आपकी ज़रूरत ही नहीं है आप PTV में। मरियम औरंगज़ेब साहबा, खैर ये मरियम औरंगज़ेब साहबा के ख़मीर में ज़रूर शामिल है कि अगर कोई ट्वीट भी कर दे ना, उनका तनकीदी ट्वीट भी कर दे, वो जो सहाफ़ियों वाला ग्रुप है उस ग्रुप से उनको उठा के निकाल के बाहर फेंक देती हैं। ये उनका मिजाज है। फिर वो उनको इनवाइट भी नहीं करती। और ये बिल्कुल इसी तरीके से है, जो नवाज़ शरीफ साहब और जो मरियम नवाज़ साहबा के अगेंस्ट ट्वीट करते रहे, उनको गालियां देते रहे, आज वो लोग मरियम औरंगज़ेब साहबा के करीब तरीन हैं। ये आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जो बहुत सारे लोग आपको नहीं बताते, हम भी नहीं बताते कि यार ये क्या हम तो आपको बहुत ही दीगर स्टोरीज़ बताते रहते हैं। लेकिन ये जो अंदर का गंद है ना, बहुत सारा अंदर का गंद, वो अंदर का इनका अपना गंद भी बहुत ज़्यादा है। ये और तो और इनके बहुत सारे लोग जो ख़ुद अपने कायद की बेटी मरियम नवाज़ शरीफ साहबा को बर्दाश्त नहीं करते,
جو ان کے خلاف ٹویٹ کرتے رہے، ٹویٹ ان کے گواہ پڑے ہیں، وہ لوگ مریم اورنگزیب کے قریب ہیں۔ تو اب اس سے آپ کو کیا ہے؟ تو اگر وہی عمران خان بات کا کوئی کام کرے گا اور ہم اس پہ تنقید کریں گے تو ہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے کوئی ہماری ایسی دوستی ہو گئی ہے کہ ہم کوئی اسی طریقے کا یوتھیانہ کردار ادا کریں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ بھی اس طرح کی حرکتیں اور کرتوت کریں گے تو آپ پر بھی تنقید ہوگی۔ تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں اب، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کل لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کے لیے پشاور گئے۔ ایک بچے نے کہہ دیا، طالب علم نے، کہ جی ہم بھی انشاءاللہ وزیر اعظم کی کرسی پر ایک دن بیٹھیں گے، ہم محنت کریں گے، اور اس طریقے سے یہ آپ بہت وزیر اعظم کی تعریف کی کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ جو پروجیکٹ ہے لیپ ٹاپ دینے والا بھی بہت اچھا ہے، ہم بھی محنت کریں گے اور ہم بھی ایک دن وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھیں گے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے ان کو بلایا، گلے لگایا، ہاتھ بلند کیا اور اپنی کرسی پر اسی وقت اس طالب علم کو بٹھا دیا اور ان کا اس طریقے سے حوصلہ افزائی کی۔ تو ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ نہ چاہ رہے ہوں، یہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آج بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ موسٹ ان ایفیکٹو، بے اثر قسم کی کوئی وزیر ہے نا اگر نون لیگ میں یا اس حکومت میں، تو وہ مریم اورنگزیب ہیں۔ یہ ٹی وی پر پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئیں تو لوگ ٹی وی کے والیوم بند کر دیتے ہیں، وہ بٹن آف کر دیتے ہیں، والیوم بند کر دیتے ہیں۔ یہ اس طریقے کی بے اثر قسم کی وزیر ہیں ان کو، لیکن پھر بھی ان کی اپنی جماعت کا پروگیٹو ہے بھائی، وہ ہمیں کیا ہے یا ہم کیوں اعتراض کریں، یہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ اس کی کوئی، حالانکہ ایک جو وزیر اطلاعات ہوتا یا ہوتی ہے وہ کس طریقے سے حکومت کی آنکھیں، کان، زبان، کیا ہر کچھ حکومت کے ہوتا ہے، اور وہ اتنا امپریسو انداز میں کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ سال ہو گیا ہے، اس سال میں جو ہے نا، سال سے بلکہ زیادہ ہو گیا ہے، 1.25 سال ہو گیا ہے، 1.25 سال میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے کوئی ایسی امپریسو پریس کانفرنس کر دی ہو کہ جو بہت زیادہ امپریسو ہو، دھماکہ دار ہو گئی۔ حالانکہ وزیر اطلاعات وزیر اطلاعات آپ کو پرویز رشید بھی یاد ہوں گے، لیکن وہ ظاہر ہے وہ ان کو کون، وہ پرویز رشید صاحب کی تو آج کل پارٹی میں کوئی سنتا ہی کوئی نہیں، ان کی تو کوئی فون ہی نہیں اٹھاتا، یہ مجھے پرسنلی پتہ ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں مالشیا پالشیا خوشامدی، جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، یہ مفاہمانہ یہ ٹولہ، اور یہ ٹولے کے اس طریقے کی کہ جو کل مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف کے خلاف ٹویٹ کیا کرتے تھے، آج وہ مریم اورنگزیب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کو وہ ایک بہت بڑے کردار اور بہت بڑے رول دے رہی ہیں، اور اسی طریقے سے جناب تو یہ قابل مذمت فعل ہے، اور یہ اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو سیاست سے نکال دیا۔ اچھا، یہ بڑا دلچسپ کل واقعہ کہ الیکشن کمیشن نے یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن نے 168 سیاسی جماعتوں کی فہرست جاری کی اپنی ویب سائٹ پر۔ اس فہرست میں آئرانیکلی پی ٹی آئی کا نام نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اب سارے حیران ہوئے، بھائی یار یہ کیا ہے، ابھی تک تو بین بھی نہیں ہوئی پی ٹی آئی، لیکن پی ٹی آئی یہ کیا ہوا کہ بھائی پی ٹی آئی کا نام ہی نکل گیا۔ تو پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد الیکشن کمیشن کی وضاحت آ گئی اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ایک ٹائپو ایرر ہے، یعنی ٹائپنگ کی مسٹیک ہے۔ اب اللہ جانتا ہے یہ ٹائپنگ کی مسٹیک تھی یا یہ کوئی اور، وہ کہتے ہیں یس سوری غلطی سے مسٹیک ہو گئی، یا یہ وہ غلطی سے مسٹیک تھی، تو کیا ہوگا۔ اچھا آپ بات سنیں، مولانا صاحب کیوں بگڑ گئے، کیا وجہ کیا ہے؟ بھائی دیکھیں، مولانا صاحب سے وزیر اعظم صاحب نے ملاقات کی، یعنی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کرنے آئے مولانا صاحب۔ نواز شریف صاحب نے مولانا صاحب کو منانے کا ٹاسک دے دیا وزیر اعظم صاحب۔ نواز شریف صاحب نے مولانا صاحب کو دبئی میں مدعو کر لیا، دعوت دے دی، انوائٹ کر لیا۔ پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب دوبارہ لندن جائیں تو ادھر مدعو کریں، ادھر انویٹیشن دیں، مولانا صاحب ادھر جائیں۔ ابھی تو نواز شریف صاحب سعودی عرب میں ہیں، سعودی عرب سے واپسی پر وہ دبئی میں انہوں نے دوبارہ آنا ہے، اور پھر اس کے بعد سنا ہے کہ وہ لندن جائیں گے، یا جو بھی اگلا پلان ہوگا وہ ہوگا۔ تو مولانا صاحب کو اب سنا ہے کہ دبئی میں مدعو کر لیا ہے نواز شریف صاحب نے، اور نواز شریف صاحب نے ان سے مولانا صاحب نے چند روز پہلے صحافیوں سے کہا تھا کہ جی ہمیں تحفظات ہیں، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا،
اور دبئی میں جو میٹنگز ہوئیں اس حوالے سے، اور یہ میٹنگز اچانک نہیں ہوئیں، یہ پوری منصوبہ بندی کے تحت ہوئیں، یہ پری پلانڈ تھیں میٹنگز. تو ہمیں ان میٹنگز میں کسی قسم کا کوئی اعتماد، ہمیں میڈیا سے پتہ چل رہا ہے. بعد میں JUI کے ترجمان نے بھی کہا کہ یہ ہمارا حق ہے جاننا کہ ہم PDM کے مولانا صاحب رہنما ہیں. پیپلز پارٹی سے تو ہم شکوہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ PDM کی رکن نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نون لیگ سے تو شکوہ کر سکتے ہیں کہ PDM کے صدر کو کوئی نہیں پتہ کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اس دوران پھر ظاہر ہے جب ناراضی پہنچی تو پھر شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی. شہباز شریف صاحب نے بہت اچھے سے انہیں منایا، اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب نے مدعو کیا. تو میں نے کہا بھئی یار یہ چکر کیا ہے؟ مولانا صاحب زیادہ تو سنا ہے کہ پیپلز پارٹی سے ناراض ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ پیپلز پارٹی سے انہوں نے خود کہہ دیا کہ میں ان سے شکوہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ شاکی ہیں نواز شریف صاحب سے بھی، یعنی شک کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ اس طرح کی گڑبڑ ہوئی ہے. تو مولانا صاحب بہت ہی منجھے ہوئے، بہت ہی ایک سوفیسٹیکیٹڈ سیاستدان ہیں، بہت ہی، اور اس میں ظاہر ہے میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ تو کبھی بھی معاملات نہیں پہنچانا چاہیں گے، کیونکہ مولانا صاحب تو بہت منجھے ہوئے سیاست. وہ عمران خان تو ہے نہیں کہ جناب ادھر ادھر سے ننگی گالیاں دے کے تو وہ سارے چیپٹر کلوز کر دیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو وہ مولانا صاحب اپنی اہمیت کا احساس انہوں نے اچھے طریقے سے دلایا کہ بھائی ہم بھی بیٹھے ہیں نا، یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اکیلے ملاقاتوں پہ شروع ہو گئے ہو. لیکن جو مجھے پتہ چلا ہے، میں نے کہا یار پھر مولانا صاحب ٹھیک ہے یہ بھی کہ جی اکیلے ملاقاتوں پہ شروع ہو گئے ہیں، مجھے بلایا نہیں ہے یا مجھے اعتماد میں نہیں لیا یا فون نہیں کیا یا یہ وغیرہ، لیکن کچھ تو ہوگا نا. کچھ چیزیں تھیں جو مجھے پتہ چلا، اور بہت ہی باوثوق ذرائع سے پتہ چلا کہ جب یہ تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی تو اس سے پہلے کچھ چیزیں طے ہو گئی تھیں، اور یہ کہ اگر اس کے بعد جب الیکشن آتے ہیں تو فلاں کا کیا رول ہوگا، کس کو کیا رول ملے گا، کس کو کیا عہدہ ملے گا، کیا، تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ چیزیں تقسیم ہو گئی تھیں، سب کچھ ہو گیا تھا. اب کچھ لوگوں نے سنا ہے کہ جناب زرداری صاحب بھی انٹرسٹڈ ہیں پریزیڈنٹشپ میں، آپ کو پتہ ہے صدارت میں، اور وہ ان کی بہت ساری حمایت کہیں ادھر ادھر سے بھی ہے. میں آپ کو بتا دوں مثلا کوئی انٹرنیشنل بھی ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے بھی مولانا صاحب کو شک ہوا کہ کہیں انہوں نے باری جناب کہیں جو ہے نا کچھ نہ کچھ طے نہ کر لیا. اب وہ دبئی جا رہے ہیں تو اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اب ایک بات ہے کہ بار بار وہ الیکشن اور بار بار وہی چیزیں، اور مولانا صاحب کی جماعت نے بھی کہا ہے کہ الیکشن آگے نہیں جانے چاہیے. یہ کیوں کہا ہے؟ میں نے آپ سے کہا نا، آپ نے کسی سے نہیں سنا ہوگا کہ میں آپ کو متعدد ویڈیوز کر چکا ہوں. آج پیپلز پارٹی کے نوید قمر صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک سجیشن دی ہے، ایک تجویز دے دی ہے کہ الیکشن کے اسمبلیاں جو ہے نا 8 اسمبلیاں 8 اگست کو توڑ دی جائیں، تحلیل کر دی جائیں. تو ظاہر ہے جب 8 اگست کو تحلیل ہوں گی تو پھر 60 دن نہیں ہوں گے، پھر 90 دن ہوں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ اور مولانا صاحب کی جماعت بھی یہی کہہ رہی ہے اور پیپلز پارٹی بھی کہ ہم اسمبلیوں کی مدت آگے بڑھانے میں کسی بھی طرح سے انٹرسٹڈ نہیں ہیں. معاملات کچھ تو ہیں، پھر کوئی تو ہے جو اسمبلیوں کی مدت آگے بڑھا رہا ہے. اب ان کو بھی پتہ ہے بھئی یار اگر 8 یا 10 اگست کو اسمبلیاں ڈیزالو ہونی ہیں تو ابھی تک نگران سیٹ اپ کا بھی کوئی نہیں پتہ، کیا کس نے ہونا ہے، کیا صورتحال ہو. الٹا راجہ ریاض کی یہ بیانات کہ اگر حکومت چاہے گی تو ہم اسمبلی کی مدت بڑھانے میں ان کی مدد کریں گے، اور ہوگا تو وہی جو حافظ صاحب چاہیں گے. اب آپ آگے سمجھدار ہیں، ٹھیک ہو گیا نا. تو کیا صورتحال ہے کہ ابھی تک اگر آج 11 تاریخ ہو گئی ہے 11 جولائی، اور 11 جولائی کا ابھی پتہ ہی کوئی نہیں کہ یار یہ 1 مہینے سے بھی کم، اور کوئی نگران سیٹ اپ کا نہیں، کوئی نگران وزیر اعظم کا نہیں پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ. الٹا وہ سارا کچھ اکنامک ریوائیول، آج بھی سعودی عرب سے 2 ارب ڈالر آ گئے ہیں ماشاءاللہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے. ڈار صاحب بہت خوش ہیں اور ان کی محنتیں رنگ لا رہی ہیں. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بے ڈار صاحب اتنی بھاگ دوڑ جو کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں کہ جی 8 یا 10 تاریخ کو اسمبلیاں ٹوٹ جائیں. لیکن بار بار نون لیگ کے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل اسمبلی اپنی مدت پہ ٹوٹ جائے گی، تحلیل کر دی جائے گی. یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک پہیلی سی ڈیولپ ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. بہت دلچسپ سی صورتحال ہے.
اور نواز شریف اچھے آدمی ہیں. ہاں جی، یہ شہزاد اکبر نے کہا ہے. یو ول بی سرپرائز ٹو نو، آپ کے آئی بروز ریز ہو جائیں گے، یہ ابرو کھڑے ہو جائیں گے حیرت سے، ٹھیک ہے نا. اور آپ کہیں گے یار یہ کیا ہے کہ بھائی نواز شریف اچھے آدمی ہیں. یہ شہزاد اکبر جو مشیر اعتصاب، جو روز ہی یوں کاغذ لہرایا کرتا تھا شہباز شریف اور نواز شریف کے خلاف، اور وہ بیٹھے بھی آج کل باہر ہیں اور وہ کہتے ہیں نواز شریف اچھے آدمی ہیں. اور یہ سارے حالات کا، معاملات کا جو آج کل ہیں، اس کے ذمہ دار جنرل باجوہ ہیں. یہ شہزاد اکبر کہہ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا نا عمران خان. اور اس کے بعد جو ہے نا، یہ وہی شہزاد اکبر ہے جس نے تقریباً 3.5 سال تک عمران خان کو چونا لگایا، اور 3.5 سال کے بعد آخر پہ کہا کہ جی ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے. پھر عمران خان نے کہا تو نکلو، تو تمہیں ثبوت ہی کوئی نہیں ملے. پھر اس نے بے عزت کر کے نکالا اور کہا کہ آپ اسی طریقے سے آئے اور آپ روزانہ ہی اس طرح سے کاغذ لہرا رہے تھے. اور اس شہزاد اکبر نے بھی کہا کہ مجھے 2023 میں تو الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. یہ شہزاد اکبر نے بھی یہ کہا ہے. اسرائیل عمران خان کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گیا ہے. یہ ویڈیو آپ ذرا مختصر سی ویڈیو، لمبی ویڈیو میں آپ کو مختصر سی تھوڑی سی ویڈیو دکھا دوں. یہ آپ ذرا چیک کر لیں کہ اسرائیل کیا کہہ رہا ہے. اسرائیل کی یہ اقوام متحدہ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ویسے. اسرائیل کی ریپریزنٹیٹیو یہ کیا کہہ رہی ہے، میں آپ کو ڈائریکٹ سکرین پہ دکھاؤں گا کیونکہ اس کا ترجمہ بھی چل رہا ہے. اسرائیل کو بہت جو ہے نا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بڑی تشویش ہو رہی ہے پاکستان میں. یہ دیکھ لیں. Israel remains deeply concerned about the overall human rights situation in Pakistan, where enforced disappearances, torture, crackdowns on peaceful protests, and violence against religious minorities and other marginalized groups remain prevalent. ان کو بڑی تشویش ہو رہی ہے بھائی کہ پیسفل پروٹیسٹ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناح ہاؤس جل گیا، جلاؤ گھیراؤ کیا، ستیہ ناس ہو گیا، GHQ پہ حملہ ہو گیا، ISI کے دفاتر پہ حملہ ہو گیا، شہداء کی یادگاریں جلا دی گئیں، شہداء کے مجسمے توڑ دیے گئے، جہاز توڑ دیے گئے. یہ ان کے حساب سے پیسفل پروٹیسٹ ہے. اور جو کچھ فرانس میں ہو رہا ہے وہ اسرائیل کو نظر نہیں آیا. جو کچھ کشمیر میں انڈیا کر رہا ہے وہ اسرائیل کو نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے نا، وہ ان کو نظر نہیں آیا. ادھر ان کی آنکھیں بند ہیں. اور جو خود اسرائیل کے بارے میں جو اقوام متحدہ کی رپورٹس آ رہی ہیں وہ نظر نہیں آئیں. جو اقوام متحدہ کی رپورٹس آ رہی ہیں ابھی بھی اسرائیل کے اپنے ریپریزنٹیٹیو جو اقوام متحدہ میں ہیں انہوں نے عجیب بدماشی سے کہا ہے کہ یہ جو جنرل سیکرٹری کا بیان ہے نا کہ وہاں پر عام لوگوں پر تشدد ہو رہا ہے فلسطین میں اور وہ اسرائیل کر رہا ہے، یہ بیان واپس لے. آپ اپنا ذرا دامن سنبھالیں. میں اب کیا وہی والی یہ نصرت جاوید صاحب بہت ہی منجھے ہوئے بہت زبردست صحافی ہیں، بہت پرومیننٹ صحافی ہیں، آپ کو معلوم ہے. انہوں نے بڑی زبردست بات کی. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جب جنرل ضیاء صاحب تھے جو مارشل لاء لگایا، جو ڈکٹیٹر تھے، وہ یہاں پر صحافیوں کو سریعام کوڑے مارتے تھے. کبھی آپ نے سنا تھا کہ امریکہ یا یورپ یا UK یا کینیڈا یہ لوگ یا انسانی حقوق کی تنظیمیں اس طرح سے کوئی انہوں نے کبھی آواز اٹھائی ہو؟ کیوں نہیں اٹھائی؟ کیونکہ وہ افغانستان میں ان کا کام کر رہے تھے. اس وجہ سے چاہے وہ یہاں پہ صحافیوں کو کوڑے مار رہے تھے، چاہے یہاں پر سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈال رہے تھے، چاہے یہاں پر ظلم کا بازار گرم تھا، تو کوئی بھی نہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تو یہ اپنے حساب سے چلتے ہیں جس طریقے سے. آ جائیں بھائی اگلی. میں نے آپ سے کہا نا کہ سٹوری ایک سے بڑھ کر ایک کی ایک ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے $3 ارب کا قرضے کا معاملہ بغیر کسی کارروائی کے نمٹا دیا. اچھا وہ کیسے؟ بغیر کسی کارروائی کے کیسے نمٹا دیا بھائی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ نور عالم خان صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں. انہوں نے ایک معاملہ اٹھایا تھا اور وہ معاملہ یہ تھا کہ عمران خان کی حکومت نے $3 ارب، یہ جو اتنے ارب ڈالر کے لیے تو ہم نے IMF کی کتنی منتیں کی ہیں. ابھی ہمیں 1 ارب کو 10 کروڑ ڈالر ملیں گے کو 12-13 تاریخ کو اس سے آنورڈ. وہ $3 ارب ہمیں 9 مہینوں میں. انہوں نے $3 ارب 628 بندوں کو 0% مارک اپ پر دے دیے.
جب یہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اسٹیٹ بینک کے گورنر کو اور ساروں کو، وزارت خزانہ کے لوگوں کو اور سب کو بلا لیا. وہاں گئے، انہوں نے کہا جی آپ ان کے نام بتائیں. ان کا نام تو نہیں بتا سکتے. انہوں نے کہا جی ان کو کچھ نجی بینکوں نے بھی دیے تھے قرضے اور 0% مارک اپ پہ، اور وہ قرضے ہڑپ کر گئے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نام تو نہیں بتا سکتے. انہوں نے کہا نہیں، نام تو آپ کو بتانے ہوں گے. تو بعد میں انہوں نے کہا جی آپ کو ہم ان کیمرہ میٹنگ میں بتائیں گے. تو ان کیمرہ میٹنگ میں نہ تو بینکوں کے نام آئے اور نہ ہی کسی کے نام آئے. اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے تو ماشاءاللہ انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے قرضے لیے اور پھر باہر سے پرائیویٹ جیٹ منگوا لیے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اور جب بعد میں پتہ چلا تو انہوں نے جا کے کہا کہ بھائی انکوائری ہوئی. تو کہا یہ بھی ایک مشین ہے. ٹھیک ہے، آپ سمجھ آؤ گے. بتایا گیا، پتہ چلا سورسز سے، ذرائع سے کہ ایک بندے کو، معاف کیجیے گا، ایک بندے کو 99 ارب روپے دیے گئے. 99 ارب، 99 ارب. یہ 3 ارب ڈالر تھے. کیونکہ کچھ میرے دوست بھائی کہہ رہے ہوں کہ یار آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ آپ ٹوٹل تو کہہ رہے ہیں 3 ارب ڈالر. یہ 3 ارب ڈالر، یہ تو خربوں بنتے ہیں نا پاکستان میں. یعنی 99 ارب روپے ایک بندے کو دیے گئے. 3 ارب روپے نہیں تھے، یہ 3 ارب ڈالر کی بندر بانٹ کی گئی. اچھا، جب میرے ذرائع کے مطابق جب نور عالم صاحب کو بتایا گیا نا کہ اس میں کون کون پردہ نشین شامل ہیں، آپ چپ کر جائیں، نہیں تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے بھی آپ فارغ ہوں گے اور آپ خیر سے کہیں بڑے گھر چلے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کے بعد معاملہ اسی طریقے سے نمٹا دیا گیا. تو بات یہ ہے کہ اشرافیہ یہاں پر خفیہ ہاتھ اتنے سٹرانگ ہیں کہ اگر وہ عمران خان کے زمانے میں بھی پٹھا کام کریں تو اس پٹھے کام کو یہاں پر اس حکومت میں بھی یہاں پر اس طریقے سے کوئی جھنجھوڑ نہیں سکتا. اور بہت سارے کام جو عمران خان کے اس طریقے سے کیس بن رہے ہیں، تو اب وہ چاہیے کہ عمران خان پہ یہ کیس بھی ذرا بنائے نا. لیکن وہ ظاہر ہے وہ کن کے پاس آخر 628 لوگ ہیں. وہ مجھ جیسا عام بندہ تو ہوگا نہیں، آپ جیسے عام بندے تو ہوں گے نہیں. وہ جو لوگ ہیں جو کھا گئے 3 ارب لٹ کے، اور بندر بانٹ ہوئی جس طریقے سے اربوں روپے لوگوں نے لیے، واپس ہی کوئی نہیں کیے، اور 0% مارک اپ پہ. آپ آج ایک غریب اگر اپنا گھر بنائے، وہاں جائے تو ان سے کہے کہ آپ کتنے % پہ بینکوں کو کہیں کہ قرض دے رہے ہیں اور میں غریب بندہ ہوں، میں قسطیں دوں گا، وہ کہیں 18-20% پہ، 22% پہ، 24% پہ. یہ غریب کے لیے سنوائی ہوتی ہے. اور یہاں پر یہ ہے 0% پہ ان لوگوں کو قرض دیے گئے جو باہر سے جہاز منگواتے رہے. ماشاءاللہ. اب ماشاءاللہ کہہ دیا، اب میں کیا کروں. انڈیا کے نیوکلیئر سائنسدان، ہاں جی ٹھیک ہو گیا نا. انڈیا کا ایک نیوکلیئر، یہ بڑی دلچسپ خبر ہے بھائی. انڈیا کا ایک نیوکلیئر سائنسدان، وہ آج کل زیر عتاب ہے. بات بڑی مزے کی ہے. ٹھیک، میں اس سے ایک کنکلوژن نکالنا چاہتا ہوں، آپ میرا ساتھ دیجئے گا. ٹھیک ہے نا. آپ سنیے گا ذرا. کنکلوژن یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. انڈیا کا ایک سائنسدان ہے، نیوکلیئر سائنسدان ہے، وہ آج کل زیر عتاب ہے، گرفتار ہے. اور ان پر الزام یہ ہے کہ یار جون 2022 میں واٹس ایپ کے ذریعے ان سے ایک خاتون نے دوستی کی. وہ خاتون تھی اس وقت UK میں، اور انہوں نے ان سے دوستی کی. ان کو کوئی اپنی فوٹو شوٹو کو ویڈیو شیڈیو، مطلب ہنی ٹریپ، ٹھیک ہو گیا نا، اس میں پھنسایا، اور ویڈیو شیڈیو اور بڑی مزیدار میٹھی باتیں اور وہ سارا کچھ جو ہے نا. تو وہ اتنے بولے ہو گئے اس خاتون پہ کہ انہوں نے جناب سارے راز ہی اگل دیے، اور وہ براہموس لانچر اور اگنی میزائل اور پتہ نہیں کیا کیا، اور وہ سارا کچھ انڈیا کا، اور وہ خفیہ معلومات اور سارا کچھ ان کو دے دی. یہ سلسلہ چلتا رہا جون 2022 سے دسمبر 2022. اس کے بعد انہیں جب پتہ چلا کہ یار میں تو لٹ گیا، میرے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، یہ تو بڑا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. ادھر ادھر سے جو انڈیا کے انٹیلیجنس تھی وہ بھی قابو ہو گئی. انہوں نے کہا یار یہ تو کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے ان کو گھیر لیا، انہوں نے ان کا نمبر بلاک کیا. پھر ایک دوسرے نمبر سے ان کا میسج آیا کہ آپ نے مجھے بلاک کیوں کیا. خیر اس کے بعد تو وہ سمجھ گئے
لیکن وہ سارا کچھ معلومات اب ان پر یہ کیس چل رہا ہے کہ یہ یہاں پر مارخور والوں کی کارروائی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. وہ کہہ رہے ہیں ابھی تک مارخور کا یا پاکستان کا اس بارے میں کوئی ریسپانس نہیں آیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پاکستان کی انٹیلیجنس مارخور والوں کی کارروائی ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں, کچھ دوست کہہ رہے ہیں, خان صاحب کہتے ہیں کبھی تو وہ الزام لگاتے ہیں جناب میرے ہیلی کاپٹر میں انہوں نے پیٹرول مکس کیا ہے. ٹھیک ہے نا, مجھے مارنے کی سازش. کیا کبھی کہتے ہیں جناب انہوں نے راکٹ لانچر کسی نے مارا, کبھی کہتے ہیں جناب انہوں نے مجھے زہر دینے کا پلان کیا ہے, کبھی کہتے ہیں پتہ نہیں کو 8 10 12 وہ اپنا بتا چکے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ فلاں پولیس والا ادھر کھڑا تھا مجھے مارنے کے لیے, کو 15 انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے مارنے کے لیے انہوں نے کیے ہیں, لیکن سارے ناکام ہو گئے ہیں. ٹھیک, ایک مارخور کی آپ طاقت دیکھیں کہ انہوں نے ایک لڑکی کے ذریعے انڈیا کے سارے بڑے بڑے راز اس کے سائنسدان سے لندن میں بٹھا کے ایک لڑکی کو انڈیا سے اگلوا لیے. سمجھ آ گئی, یہ مارخور کی پاور ہوتی ہے. او بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے خود جنرل فیض کے ایک اپنے بندے نے بتایا تھا کہ بھائی نقوی صاحب آپ کو کیا پتا کہ یہ جو پنکی پیرنی ہے یہ ہماری پلانٹڈ ہے. آپ سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے نا, یہ جنرل فیض نے پلانٹ کیا تھا پنکی کو, اور پنکی آج بھی اگر ہے وہاں پر تو آپ خود بتائیں کہ خان صاحب وہ ایک دفعہ ایک معاملہ سامنے آیا تھا کہ شہباز گل نے کچھ کہا کہ جی آپ جو ہے نا پٹھی پٹی پڑھائی کوئی عمران خان کو. ٹھیک ہے جی, اور عمران خان کو پٹھی پٹی پڑھائی, اور انہوں نے پٹھی پٹی پڑھائی باہر چلتے ہوئے پرائم منسٹر ہاؤس کے یا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے لان میں. انہوں نے کہا ہمارے کمرے شمرے آفس وغیرہ تو بگن ہیں, اور لان میں انہوں نے شہباز گل نے پرائم منسٹر کو پٹھی پٹی پڑھائی کہ چلتے ہوئے کہ آپ ایسا کریں فوری طور پر جنرل باجوہ کو فارغ کر دیں. ٹھیک, اور شومی قسمت کہ وہ لان بھی بگڈ تھا, وہ جس لان میں چل رہے تھے اس میں بھی آلات لگے ہوئے تھے جاسوسی کے. ٹھیک ہے, وہ لان بھی بگڈ تھا. شہباز گل کی بات وہاں پہ پہنچ گئی, اور جیسے ہی شہباز گل کی بات وہاں پہنچی وہ ماشاءاللہ عمران خان فارغ ہو گئے. اپنا شہباز گل صاحب اسی وقت جو ہے نا پکڑے گئے. جب ان کو وہ پکڑے گئے تو پھر اس کے بعد ان سے بہت کچھ پوچھا, اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے عمران خان پہلے ہی فارغ ہو چکے تھے. تو خیر اب اس میں جس حوالے سے یا جس طریقے سے بھی جو بھی صورتحال تھی, تو بھائی بات یہ ہے کہ جو خان صاحب کہتے ہیں جناب کہ میرا فلاں جگہ سے بھی یہ جاسوسی, اور وہ ادھر جا کے بیٹھتے ہیں اور ادھر جا, تو وہ مارخور جنہوں نے انڈیا کے سائنسدان سے ایک لڑکی کو UK میں بٹھا کے سب کچھ اگلوا لیا, وہ ان کے زبان پر یہ بنی گالا بہت دور ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.